औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम सुनने वाले खैर व आफ़ियत से होंगे। जो किताब हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है इस्लामी तालीमात के उसूल और फ़ुरू, दीन इस्लाम के बुनियादी अक़ाइद और अहकाम का जामिया तारीफ़ पेश कर रहे हैं अल्लामा सैयद ज़ीशान हैदर जवादी। इस बुक की जितनी भी ऑडियोज़ आएंगी उसके लिए आप प्लेलिस्ट बनामे इस्लामी तालीमात के उसूल और फ़ुरू में जाकर मुलाहिज़ा कर सकते हैं। आज इंशाअल्लाह के इस किताब का हिस्सा नंबर 6 बयान किया जाएगा। पिछले हिस्से में हम लोगों ने अक़ीदा क़यामत को शुरू किया था। इसमें इंशाअल्लाह हम इख्तिताम करके और फिर फ़ुरूआत दीन की तरफ चलेंगे। अक़ीदा क़यामत, नताइज और असरात। इस्लाम के दूसरे अक़ायद की तरह अक़ीदा क़यामत भी एक फ़ितरी अक़ीदा है कि जिसकी तरफ इस्लाम ने इंसान को मुतवज्जे किया है और उसके ज़हन पर किसी ज़ाती नज़रिए को मुसल्लत नहीं किया। इंसान अपनी ज़ात पर गौर करे और उसकी ख़ुसूसियात का जायज़ा ले तो उसे अंदाज़ा होगा कि क़ानून जज़ा और सज़ा एक फ़ितरी क़ानून है जिसका एक मुख्तसर ख़ाका खुद उसकी ज़ात के अंदर भी पाया जाता है। इंसानी नफ्स एक मुहकमा-ए अदलिया है कि जहाँ हर अमल का लम्हों में फ़ैसला हो जाता है, उसकी जज़ा या सज़ा भी दे दी जाती है। यहाँ ना गवाहों की ज़रूरत होती है और ना ही सबूत की। इस मुकदमे की कोई तारीख़ तय की जाती है और ना ही कोई साअत। यहाँ बज़ाहिर न कोई मुद्दई होता है और ना मुद्दई उलिया। एक नफ्स इंसानी है कि जो सारे काम खुद अंजाम दे लेता है। इंसान ने जैसे ही कोई अमल किया, नफ्स की अदालत ने उसके बारे में फ़ैसला सुना दिया। अमल अच्छा है तो फरहत और सुकून की शक्ल में उसकी रज़ा दे दी और अमल बुरा है तो कर्ब और बेचैनी की शक्ल में उसे सज़ा में मुब्तला कर दिया। और ये काम सुबह शाम होता रहता है और बदतरीन नफ्स वाला इंसान भी इसका एहसास रखता है। खारिजी अवामिल या गलत तालीम व तरबियत के नतीजे में फ़ैसला गलत हो सकता है, लेकिन नफ्स का फ़ैसला न करे या इसे दूसरे के हवाले कर दे, इसका कोई इम्कान नहीं। इब्न साद जैसा इंसान भी रात भर सोचता है कि क़त्ल हुसैन के लिए रज़ामंदी का इजहार करे या ना करे। ये और बात है कि मादी तरबियत की बिना पर मादी पहलू को मुक़द्दम करने का फ़ैसला कर लेता है, लेकिन रात भर कर्ब में मुब्तला रहना दलील है कि गलत अंदाज़े फ़िक्र की सज़ा मिल रही है और सुबह के वक्त उस पर अमल कर लेना दलील है कि नफ्स की अदालत फ़ैसला सादिर करने से बाज नहीं आती है। ये और बात है कि नफ्स खबीस होता है तो फ़ैसला भी खबासत के ज़ेरे असर होता है। खुलासा कलाम यह है कि क़ानून मजाज़ात इंसान का एक फ़ितरी क़ानून है और इस्लाम ने इस क़ानून को रोज़े क़यामत की शक्ल में पेश किया है। इसकी दलील ऐसे ही गलत फ़ैसलों को करार दिया है कि जो इब्न साद जैसे अफराद को कर लिया करते हैं, वरना नफ्स की अदालत के होते हुए किसी रोज़े जज़ा की ज़रूरत नहीं। नफ्स की खबासत और हालात की असरअंदाज़ी ने उसके फ़ैसलों को नाकाबिले एतबार बना दिया। ज़रूरत पड़ी कि एक दिन ऐसा भी हो कि जब खालिक नफ्स फ़ैसला करे, इंसान को उसके किरदार की करार वाकई सज़ा दी जाए या मुस्तहिक़ इनाम है तो उसको मुकम्मल इनाम से नवाजा जाए। अक़ीदा क़यामत फ़ितरी और मंतकी होने के अलावा इंसानी ज़िंदगी पर बेशुमार असरात भी डालता है और ये असरात इंसान की ज़िंदगी में इनकलाब भी पैदा कर देते हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि बाज़ नताइज और असरात की तरफ इशारा कर दिया जाए कि शायद ये इशारा ही बाज़ अफराद की ज़िंदगी में इनकलाब बर्पा कर सके और उनका अक़ीदा क़यामत नज़रिए की हद से निकल कर तक़दीर साज़ी की हुदूद में दाखिल हो जाए। पहला है एहसास मसूलियत। इंसान के जहन में इस अक़ीदे का पैदा हो जाना कि एक दिन पूरी ज़िंदगी के आमाल का हिसाब देना है और उसके मुताबिक जज़ा या सज़ा का फ़ैसला होता है। एक अजीब व गरीब एहसास मसूलियत पैदा करता है कि जहाँ पर हर कदम इस बात का ख्याल रहता है कि कोई अमल मर्ज़ी मौला के ख़िलाफ़ न होने पाए, कल उसकी बारगाह में हाज़िरी के लायक न रह जाएं या बदतरीन अजाब से दो चार हो जाएं। एहसास ज़िम्मेदारी इंसान की ज़िंदगी में तक़दीर साज़ी का काम करता है। ये एहसास सही मानों में अक़ीदा क़यामत के बग़ैर नहीं पैदा हो सकता। दुनिया का कोई क़ानून इंसान में ये एहसास मसूलियत ईजाद नहीं कर सकता, इसलिए कि हर क़ानून बंदों का बनाया हुआ है। इंसान फितरी तौर पर अपने को किसी बंदे के सामने जवाबदेह तस्वुर नहीं करता।
یہی وجہ ہے کہ ہر وقت عمل سے فرار کرنے کی تدبیریں سوچتا رہتا ہے، لیکن جب یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ قانون پروردگار کا بنایا ہوا ہے اور جواب اسی کی بارگاہ میں دینا ہے، تو اس احساس سے نجات حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ دوسرا ہے شعور بقا۔ زندگانی دنیا کا ظاہری نقشہ یہ ہے کہ انسان دنیا میں پیدا ہوتا ہے، ترقی کرتا ہے، ایک دن مر جاتا ہے، اس کے سارے اعمال، سارے افکار، ساری ترقیاں، ساری خدمات کا خلاصہ اور نتیجہ صرف فنا ہے اور بس۔ ظاہر ہے کہ یہ بات ایک طرف زندگی کو بے قدر و قیمت بنا دیتی ہے، دوسری طرف ہر نسل میں یہ احساس کمتری پیدا کراتی ہے کہ ہمارا وجود اگلی نسل کے لیے صرف ایک تمہید کی حیثیت رکھتا ہے اور ہمیں ایک دن اس نسل کے لیے جگہ خالی کر کے چلا جانا ہے، یعنی چند دنوں باقی رہنا ہے اور ہمیں فنا ہو جانا ہے۔ لیکن اس تصور کو عقیدہ قیامت سے تبدیل کر دیا جائے تو پھر انسان میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ اس کا مقدر فنا نہیں بلکہ وہ بقائے دوام کی خاطر اس دنیا میں آیا ہے، اور جب تک اس کا جسم مادی اور دنیا کے حالات کو برداشت کر سکتا ہے وہ اس دنیا میں رہ کر عمل کرتا رہتا ہے، اور اس کے بعد یہاں سے ایک عالم مجازات کی طرف منتقل ہو جاتا ہے کہ جہاں اپنے بہترین کردار کا انعام حاصل کرتا ہے اور ایک بقائے دوام کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ اس کی موت کوئی منزل فنا نہیں ہے بلکہ ایک وسیلہ بقا ہے کہ جس کے ذریعے انسان اس دنیا کی وفات کے ساتھ ہی دوسرے عالم میں ولادت کا جشن مناتا ہے۔ جس طرح اس دنیا میں آنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ شکم مادر ایک عالم نہیں تھا، ایک طرح کا زندان تھا، اس میں ملنے والا رزق بہترین معقول اور مشروب نہیں تھا بلکہ ایک کثیف خون تھا، اسی طرح اس عالم میں قدم رکھنے کے بعد اندازہ ہوگا کہ یہ دنیا نہیں تھی، ایک قید خانہ تھا، یہاں کی غذائیں لذیذ نہیں تھیں بلکہ کثیف تھیں۔ یہ اور بات ہے کہ انسان کو اس کثافت کا احساس نہیں ہو رہا۔ اب جو جنت کی نعمتیں سامنے آئیں گی تو اندازہ ہوا کہ ہم کہاں بربادی کی زندگی گزار رہے تھے، اور ہماری موت کیا بابرکت مرحلہ تھی جس نے ہمیں قید خانے سے آزاد کرا کے وسیع ترین عالم تک پہنچا دیا، اور اب ہم بہترین لذتوں سے۔ تیسرا ہے تسکین خواہشات۔ انسانی زندگی میں خواہشات کا پہلو اس قدر نمایاں ہے کہ جسے کوئی فرد بشر انکار نہیں کر سکتا۔ خواہش انسانی زندگی کی وہ عظیم ترین ضرورت ہے کہ جس کے بغیر فرد کی بقا اور معاشرے کی ایجاد دونوں ناممکن ہیں۔ انسان میں کھانے پینے سونے جاگنے کی خواہش نہ ہوتی تو چند روز کے اندر فنا ہو جاتا، جنس کی خواہش نہ ہوتی تو دوسری نسل کی ایجاد ناممکن ہو جاتی۔ یہ خواہش ہی کی کرشمہ سازی ہے کہ جو عالم انسانیت باقی ہے اور اس سلسلے میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن اس کا ایک تاریک پہلو یہ ہے کہ خواہش ایک ایسا سمندر ہے کہ جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، ایک ایسا تقاضا ہے کہ جس کی تکمیل ناممکن ہے۔ دنیا میں اگر صرف دو انسانوں میں ساری دنیا کی حکومت کی خواہش پیدا ہو جائے تو اس کی تکمیل ناممکن ہو جائے، چاہے کہ لاکھوں ایسے سرپھرے موجود ہیں کہ جن میں اس سے زیادہ کی تمنا اور آرزو پائی جاتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کائنات کے خالق نے ایسا پیٹ ہی کیوں پیدا کیا کہ جس کے بڑھنے کا کوئی امکان نہیں، ایسا جذبہ ہی کیوں دیا جس کی تسکین ممکن نہیں؟ اگر اس کا وجود ضروری تھا تو اسی مقدار میں پیدا کیا ہوتا جس کا امکان ہوتا، اس سے زیادہ کا تصور بھی انسان کے لیے محال کر دیا ہوتا تاکہ زندگی میں کوئی زحمت ہی نہ پیدا ہوتی۔ لیکن اس کا جواب بھی عقیدہ آخرت میں پایا جاتا ہے کہ پروردگار نے اس دنیا کو ضروریات کی تکمیل کے لیے پیدا کیا، اس میں اتنا ہی سامان رکھا ہے جس کی ضرورت کا علاج کیا جا سکے، اس کے بعد خواہش کی تکمیل کے لیے آخرت کو قرار دیا کہ جہاں پر ہر وہ نعمت مہیا ہے کہ جس کا تصور ہو سکتا ہے، ہر وہ شے ہاتھ آ جائے گی جس کی خواہش ہو جائے، شرط صرف یہ ہے کہ انسان اس شے کا استحقاق پیدا کر لے، ورنہ نعمتیں موجود رہیں گی اور انسان محروم رہے گا۔ گویا کہ اس دنیا میں نقص انسان میں نہیں، دنیا کی وسعت میں ہے۔ آخرت میں نقص نعمتوں میں نہیں ہے، نقص انسان میں ہے کہ اس نے اپنے کو نعمتوں کے قابل نہیں بنایا۔ چوتھا ہے عدالت کبریٰ۔ دنیا دار مجازات ہے جہاں داخلی طور پر بھی انسان کا محاکمہ ہوتا رہتا ہے اور وجدان کی عدالت سے مسلسل فیصلہ صادر ہوتا رہتا ہے۔ خارجی طور پر بھی مقدمات چلتے رہتے ہیں اور فیصلے ہوتے رہتے ہیں، لیکن ان فیصلوں میں دو بنیادی کمزوریاں بیان ہوتی ہیں۔
پہلا یہ کہ فیصلہ کرنے والا عالم الغیب نہیں ہوتا، لہٰذا صرف قانون کی روشنی میں فیصلہ کرتا ہے، جس کے بعد ظالم آزاد بھی ہو سکتا ہے اور مظلوم محروم بھی ہو سکتا ہے۔ حاکم پر کوئی عتاب نہیں ہوتا کہ اس نے قانون کے مطابق فیصلہ کیا ہے، لیکن صاحب حق کا حق بہرحال مارا جاتا ہے اور اس کا کوئی علاج نہیں۔ اور دوسرا کہ فیصلے پر مختلف عوامل اثر انداز ہوتے ہیں، کبھی کبھی جعلی کاغذات یا رشوت وغیرہ صحیح فیصلے کی راہ میں حائل ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے ضرورت ہے کہ ایک ایسی عدالت ہو کہ جہاں فیصلہ 100% حق اور صداقت کے مطابق ہو، کسی طرح کی رشوت کا کوئی امکان نہ ہو۔ ایسی عدالت آخرت کے علاوہ کوئی عدالت نہیں ہو سکتی کہ جہاں ساری زندگی کے اعمال کا حساب کر کے جزا یا سزا دی جا سکے۔ پانچواں، نظر ثانی۔ دنیا کی فیصلوں کی ایک کمزوری یہ بھی ہے کہ ان میں بالا تر عدالت میں اپیل کی گنجائش باقی رہتی ہے۔ اسی عدالت میں نظر ثانی کا موقع دے دیا جاتا ہے۔ اسی طرح مجرمین کے حوصلے بلند ہو جاتے ہیں کہ پہلی مرتبہ سزا کا فیصلہ بھی ہو گیا تو دوسری سماعت یا دوسری عدالت میں بچ جانے کے امکانات باقی ہیں، لیکن عقیدہ آخرت اس طرح کی حوصلہ افزائی کا راستہ بھی بند کر دیتا ہے کہ ایک مرتبہ جو فیصلہ ہو گیا، اب نہ نظر ثانی کی کوئی گنجائش ہے اور نہ ہی پہلی کی، جبکہ مختصر منظر کشی قرآن مجید نے یوں بیان کی ہے کہ بعض لوگ گزارش کریں گے کہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دے تاکہ ہم نیک اعمال کر کے آئیں، تو ارشاد ہوگا ہرگز نہیں، یہ صرف باتیں ہیں کہ جن کا کوئی مفہوم نہیں ہے۔ جب واپسی کا امکان نہیں تھا تب تو زندگی کا یہ حال تھا، اور جب اس کا بھی امکان پیدا ہو جائے گا تو پھر حالات تو اور بھی بدتر ہو جائیں گے، ان کے بہتر ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ چھٹا ہے تلافی مافات، عقیدہ آخرت کا جہاں ایک پہلو یہ ہے کہ اس میں کسی نظر ثانی کا کوئی امکان نہیں، وہاں ایک امید افزا پہلو بھی ہے کہ فیصلہ سینکڑوں اور ہزاروں سال بعد ہونے والا ہے، اور اس درمیان حاکم نے یہ مہلت دی ہے کہ اگر کوئی شخص مقدمے کی کمزوریوں کا علاج کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر مرنے والے کے ذمہ فرائض رہ گئے، زندہ انہیں ادا کر سکتے ہیں، اس کے اوپر دوسروں کے حقوق ہیں تو وہ معاف بھی کر سکتا ہے، دوسرے افراد ان حقوق کی ادائیگی بھی کر سکتے ہیں۔ یہ سارے اعمال مرنے والے کے حساب میں لکھ دیے جائیں گے، برخلاف اس کے اگر فیصلہ زندگی میں ہو گیا ہوتا یا مرنے کے بعد سنا دیا گیا ہوتا تو گنہگار اس رعایت سے بھی محروم رہ جاتا اور اسے سخت ترین حالات کا سامنا کرنا پڑتا۔ اس مقام پر یہ خیال نہ پیدا ہو کہ یہ خود بھی مجرم کی حوصلہ افزائی کے مترادف ہے کہ وہ دوسروں کے بھروسے اعمال ترک کر دے اور دوسرے لوگ اس کی تلافی کر دیں، اس لیے کہ یہ در حقیقت رعایت اور چھوٹ نہیں بلکہ تربیت کی تعلیم ہے کہ انسان اپنے بعد ایسی اولاد چھوڑے کہ جو اس کے اعمال کی تلافی کر سکے، یا ایسا حلقہ احباب بنائے کہ جو مرنے کے بعد اس کے کام آ سکے۔ یہ تبلیغ، یہ تربیت کا حسین ترین انداز ہے کہ جہاں انسان چھوٹ سے فائدہ اٹھانے کے لیے ایک پوری نسل کی صحیح اسلامی تربیت کرتا ہے، اپنے حلقہ احباب سے ایسے لوگوں کو الگ کر دیتا ہے کہ جو مرنے کے بعد کام نہ آ سکیں۔ کھلی ہوئی بات ہے کہ جس انسان میں یہ شعور پیدا ہو جائے کہ وہ خود بھی باعمل ہو جائے اور اس کے نام اعمال میں کمزوری اتفاقاً ہی ہو سکتی ہے، قصداً اور عمداً وہ نہیں ہو سکتی۔ ساتواں ہے عمومیت حساب، انسان کی زندگی میں بعض برائیاں چور دروازے سے داخل ہو جاتی ہیں اور اسے احساس بھی نہیں ہوتا۔ ان میں سے ایک قسم چھوٹی چھوٹی برائیوں کی ہے کہ جب انسان بڑی برائیوں کے ترک کرنے پر قدرت حاصل کر لیتا ہے تو چھوٹی برائیوں کی طرف سے غافل یا پھر مطمئن ہو جاتا ہے کہ اہل دنیا مقدسین کی بہت سی غلطیوں کا محاسبہ نہیں کرتے، انہیں یہ سوچ کر نظر انداز کر دیتا ہے کہ انہوں نے بڑی برائیوں کو ترک کر کے ایک کار نمایاں انجام دیا، اور اس کار نمایاں کا انعام یہ ہے کہ ان سے چھوٹی برائیوں کا محاسبہ نہ کیا جائے۔ دوسری قسم باطنی برائیوں کی ہے کہ جن کی سماج کو اطلاع ہی نہیں، انسان یہ سوچ کر خوش ہو جاتا ہے کہ اس برائی سے نہ کسی سزا کا خطرہ ہے نہ رسوائی کا، یہ وہ جرم ہے کہ جس کی گرفت کرنے والا بھی کوئی نہیں۔ لیکن عقیدہ آخرت ان دونوں دروازوں کو بند کرتا ہے۔ اس کے بارے میں قدرت کا کھلا ہوا اعلان ہے کہ یہاں ایک ایک ذرے کا حساب ہوگا اور جو کچھ کیا ہے سب سامنے ہوگا، صرف سزا پر اکتفا نہ کیا جائے بلکہ اعمال کو بھی سامنے لایا جائے گا۔ آٹھواں محاسبہ روح، کہ دنیا کی ہر قانونی اور تعزیراتی نظام میں جسم کے اعمال کی سزا معین ہے لیکن روح کے اعمال کا کوئی محاسبہ نہیں۔ انسان اپنے بغض، حسد
بخل، بزدلی کا اظہار نہ کرے تو کوئی قانون یہ سوال نہیں کر سکتا کہ آپ کے اندر فلاں کا بغض، فلاں شخص سے حسد کیوں پایا جاتا ہے، یا آپ اندر سے بخیل یا بزدل کیوں ہیں۔ اس طرح کی کیفیات کا محاسبہ صرف ان کے اظہار کے بعد ہوتا ہے، اس لیے کہ کسی قانون کو اظہار کے بغیر اطلاع نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے ہر قانون میں بدنفسی، خباثت، نفاق، دینی بے دینی کے امکانات پائے جاتے ہیں۔ بڑے بڑے ذمہ داران قانون بھی ان برائیوں میں مبتلا رہتے ہیں، لیکن مذہب کا عقیدہ آخرت اس برائی کا بھی سدباب کرتا ہے۔ وہاں اعمال سے پہلے عقیدے کا محاسبہ ہوتا ہے۔ اعمال میں تقلید چل جاتی ہے، لیکن عقیدے میں تحقیق کا تقاضا کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اعمال میں سفارش کی بھی گنجائش ہے، اس کی کمی کو دوسرا انسان بھی پورا کر سکتا ہے، لیکن عقیدے میں کوئی گنجائش نہیں۔ اس کا محاسبہ انتہائی سخت ہے۔ جس احساس کے بعد انسان حسن عمل سے پہلے تزکیہ نفس کی فکر کرتا ہے، تزکیہ نفس کے بعد حسن عمل کوئی کام نہیں رہ جاتا ہے۔ نواں ہے استقامت عمل۔ قیامت کے مسائل میں ایک مسئلہ صراط کا بھی ہے کہ جہاں ہر شخص کو جہنم پر قائم ہونے والے پل سے گزرنا ہوگا، اس کے بغیر جنت میں داخلہ ممکن نہیں۔ اس صراط سے گزرنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں ایسی استقامت پیدا کرے کہ کسی طرح کی کجی نہ رہے، ورنہ یہاں کی کجی وہاں کی رفتار پہ اثر کرے گی، اور گزرنے والے میں ادنا کجی پیدا ہو جائے تو اس کے گزر جانے کا کوئی امکان نہیں، اس کا گر جانا قطعی اور یقینی ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان میں ایسا عقیدہ اور ایمان پیدا ہو جائے تو وہ اپنی زندگی میں استقامت اور اعتدال پیدا کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ زندگی کا سب سے زیادہ حسین تر منظر ہوگا کہ انسان پوری زندگی کو اعتدال پہ گزارے، اس میں کسی طرح کا انحراف نہ پیدا ہونے دے۔ 10واں، توازن حیات۔ انسانی زندگی کا ایک عیب یہ بھی ہے کہ اس کے معاملات میں توازن نہیں رہتا، اور کبھی افراد کی منزل میں جا کر حد سے آگے بڑھ جاتا ہے، کبھی تفرید کا شکار ہو کر حقیقت سے بہت پیچھے رہ جاتا ہے۔ جبکہ صحیح ترین زندگی وہ ہے کہ جس میں توازن برقرار رہے، کسی طرح کا بے ہنگم پن نہ پیدا ہو۔ بے ہنگم زندگی کا نقشہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو مالکان مکان یاد آتے ہیں تو کرایہ داروں کو بھول جاتا ہے، ان سے ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے تو مالکوں کو گالیاں دینے لگتا ہے، سرمایہ داروں سے مروب ہو جاتا ہے تو پھر مزدوروں کا خون چوسنے کو جائز قرار دیتا ہے، اور اگر مزدوروں کا ہمدرد ہوتا ہے تو سرمایہ داروں کے قتل کو بھی جائز کر دیتا ہے۔ کبھی باپ کا طرفدار ہو جاتا ہے، کبھی بیٹے کا، کبھی زوجہ کا ہمدرد بن جاتا ہے، کبھی شوہر کا، کبھی استاد سے ہمدردی کرنے لگتا ہے تو کبھی شاگرد سے، غرض کہ کبھی قانون کا ساتھی بنتا ہے اور کبھی مجرم کا۔ اسی عدم توازن نے سماج کے نقشے کو مسخ کر کے رکھا ہے، اس میں ہر طرح کی برائی داخل ہو گئی ہے اور اس کا کوئی علاج بھی نہیں۔ قوانین بنائے جاتے ہیں لیکن نہ کوئی عمل کرنے والا، نہ عمل درآمد کرانے والا۔ اس مصیبت کبریٰ کا علاج صرف عقیدہ آخرت میں ہے کہ جہاں ایک میزان عدالت قائم کی جائے گی جس پر زندگی کے سارے اعمال کو تولا جائے گا، کسی عمل کو نظر انداز نہ کیا جائے گا۔ زندگی میں توازن برقرار رہا تو انسان میزان عمل پر پورا اتر جائے گا، اور یہاں کا توازن بگڑ گیا تو پھر وہاں بھی برائیوں کا پلہ بھاری ہوگا اور سخت مشکلات کا سامنا۔ اسی لیے کہ صاحبان حق اپنے حق کا مطالبہ کریں گے، انسان کے پاس کوئی ذریعہ ان حقوق کی ادائیگی کا نہ ہوگا جس کا انجام جہنم کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ عقیدہ آخرت توازن اعمال کا بہترین وسیلہ ہے کہ جہاں کسی انسان کے حقوق ضائع نہیں ہو سکتے اور نہ اس کے حق میں کوئی زیادتی ہو سکتی ہے۔ اس عقیدے کا مالک انسان زبان کھولنے سے پہلے حروف کو تولتا ہے، پھر بولتا ہے۔ روز قیامت ان حروف کا وزن بھی کیا جائے گا، انہیں بھی تول کر ان کا فیصلہ کیا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ جب نظام اتنا پاکیزہ، زندگی کے پاکیزہ ہونے میں کیا کسر رہ جاتی ہے۔ 11واں ہے خوف رسوائی۔ انسانی نفسیات کا جائزہ لیا جائے تو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ انسان کے لیے جسمانی مشقت کا برداشت کر لینا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن روحانی اذیت کا برداشت کرنا آسان نہیں ہوتا۔ جرائم کے نتائج دو قسم کے ہیں، پہلی سزا، دوسرا بدنامی اور رسوائی۔ انسان جرم کے ارتکاب کے بعد ابتدائی طور پر اس امر کا خواہش مند ہوتا ہے کہ کسی شخص کو اس کے جرم کی اطلاع نہ ملے، ہر طرح کی سزا سے محفوظ رہے۔ اس کے بعد ذمہ داران قانون کو اطلاع ہو جاتی ہے، وہ سزا کا فیصلہ سنا دیتے ہیں تو دوسری تمنا یہ ہوتی ہے کہ چلو سزا مل جائے، لیکن عوام الناس کو جرم کی اطلاع نہ ہونے پائے تاکہ سزا کی تعویل کی گنجائش رہے، عوامی ہمدردی کا امکان باقی رہے۔
ورنہ جرم کے انکشاف کے بعد ہمدردی تو ختم ہو جائے گی، وہ رسوائی ہوگی جس کا برداشت کرنا اصل سزا سے بھی زیادہ سخت تر ہوتا ہے۔ عقیدہ قیامت انسان کو اسی نقطے کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ قیامت کی منزل میں انسان نہ سزا سے محفوظ رہ سکتا ہے نہ رسوائی سے۔ رسوائی بھی چند افراد کے درمیان نہیں بلکہ اولین و آخرین کے درمیان۔ آپ سوچیں کہ جو انسان اس بات پر راضی نہیں ہے کہ اس کے خفیہ اشاروں کو برابر بیٹھنے والے جان سکیں، جو اس بات سے لرز رہا تھا کہ اس کی خلوتوں کے اعمال سے اس کے ماں باپ یا اعز و اقربا باخبر نہ ہو جائیں، کہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہ جائے، جب اس کے اعمال سے یہ ساری خلقت باخبر ہوگی، اس کا کیا عالم ہوگا؟ عرصہ محشر میں کس طرح سر اٹھانے کے قابل ہوگا؟ ائمہ معصومین علیہم السلام نے اس موقع پر اس دعا کی تعلیم دی تھی کہ خدایا ہمیں بے شمار انسانوں کے سامنے رسوائی میں مبتلا نہ کرنا۔ ہمارے لیے عذاب ہی کیا ہے کہ رسوائی کا بھی سامنا کرنا پڑے۔ ظاہر ہے کہ جب انسان کو ایسی رسوائی کا احساس پیدا ہو جائے گا تو اس کی زندگی میں خود بخود انقلاب آ جائے گا، اور اس طرح سارا معاشرہ صلاح اور فلاح کے راستے پر لگ جائے گا۔ 12واں ہے پابندی حقوق۔ قیامت کے دن دو طرح کے اعمال کا حساب ہوگا اور دونوں کی سزا الگ الگ ہوگی۔ ان فرائض کا محاسبہ ہوگا کہ جن میں کوتاہی کی گئی ہے، ان کی سزا عذاب کی شکل میں برآمد ہوگی، اور ان حقوق کا مطالبہ ہوگا کہ جنہیں ضائع کر دیا گیا، چاہے وہ حق اللہ ہوں یا حق العباد۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا سے جانے والا جب اس قدر خالی ہاتھ گیا، اس کے ہاتھ میں ایک پیسہ بھی نہیں تھا، اس کا لباس اتنا سادہ تھا کہ اس میں کوئی جیب بھی نہیں تھی، اس کے اموال کسی ایسی بینک میں نہیں تھے جس کی کوئی برانچ آخرت میں پائی جاتی ہے۔ اب اگر اس کے ذمے کسی شخص کا ایک پیسہ بھی رہ گیا، وہاں کہاں سے لا کر پورا کرے گا؟ یہ حق کیسے ادا کرے گا؟ فرائض میں کوتاہی تو رب العالمین کا معاملہ ہے، اس کے بارے میں یہ امکان بھی ہے کہ ارحم الراحمین غریب و بے کسی پر رحم کھا کے معاف کر دے، لیکن حقوق کا معاملہ تو اپنے جیسے انسانوں کا معاملہ ہے، اور وہ ایسی بے کسی کے ماحول میں خود بھی ہزار طرح کی نیکیوں کے محتاج ہوں گے کہ ان سے کیا توقع کی جائے کہ وہ رحم اور کرم کا معاملہ کریں۔ اب اگر انہوں نے اپنے حق کا مطالبہ کیا اور حق کی ادائیگی نہ ہونے کی صورت میں ہرجانے کا مطالبہ کیا، ایک پیسے کے مقابلے میں ساری زندگی کی نیکیوں کا مطالبہ کر دیا، تو عادل حقیقی اس مطالبے کو کس طرح ادا کر سکتا ہے؟ اس پیسے کی قیمت کا کس طرح تعین کیا جا سکتا ہے جبکہ صاحب معاملہ مظلوم ہے اور حق کا ضائع کرنے والا ظالم کو مظلوم کے مکمل مطالبے کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان اس بے کسی اور بے بسی کا احساس کر لے تو اس کی زندگی میں انقلاب پیدا ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کے حق کو کسی وقت بھی ضائع نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ بات عقیدہ آخرت سے پیدا ہو سکتی ہے، ورنہ دنیا میں بے شمار حقوق ضائع ہو رہے ہیں اور کوئی ان کی حفاظت کرنے والا نہیں ہے۔ 13واں ہے مجازات آخری عمل۔ دنیا کے سارے قوانین کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ زندگی بھر کے اعمال کا محاسبہ کر کے ان کی جزا یا سزا دے سکتے ہیں، لیکن زندگی کے آخری مرحلے کی نہ جزا دے سکتے ہیں اور نہ سزا۔ انسان نے آخری لحظہ حیات میں بہترین عمل کیا ہے تو اس کا کوئی انعام نہیں۔ مرنے والے کے نام پر روڈ یا پارک بنا دینا یا کسی نمایاں مقام پر اس کا مجسمہ نصب کر دینا مرنے والے کے حق میں کوئی انعام نہیں ہے، نہ اسے اس انعام پر کوئی فائدہ ہونے والا ہے۔ یہی حال برائی کا ہے کہ اگر اس نے خودکشی بھی کر لی تو قانون کی گرفت سے نکل گیا، اب قانون اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اسی طرح بہترین نیکی کرنے والا اپنے انعام سے محروم رہ جاتا ہے اور بدترین جرم کا ارتکاب کرنے والا سزا سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ لیکن عقیدہ آخرت میں اس محرومی یا آزادی کا کوئی امکان نہیں۔ وہاں جس طرح زندگی کے سارے اعمال کا محاسبہ ہوتا ہے، اسی طرح آخری عمل کا بھی حساب کیا جاتا ہے اور اس کے مطابق جزا یا سزا دی جاتی ہے۔ عقیدہ آخرت کے نہ ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ بڑے بڑے لوگ آسودگی کی تلاش میں خودکشی کر لیتے ہیں، یا بڑے بڑے مجرمین دوسروں کو قتل کر کے اپنے کو گولی مار لیتے ہیں اور ہر طرح کی گرفت سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ اگر عقیدہ آخرت عام ہو گیا، عوام الناس کے نوجوانوں میں راسخ ہو گیا، تو اس طرح کی صورتحال نہ ہوتی، سماج اس قسم کے بدترین عوالم سے محفوظ ہوتا۔ 14واں ہے خالص مال۔ دنیا کے بازاروں میں خالص دودھ، خالص گھی تو مل سکتا ہے، لیکن خالص راحت کا کوئی وجود نہیں۔ دنیا کے کسی راحت اور آرام کا تصور کریں اور اس میں کوئی نہ
غرض ہر آرام کے ساتھ ایک تکلیف اور روحانی کرب ضرور شامل رہتا ہے، اور یہی حال تکلیف کا بھی ہے کہ بدترین تکلیف میں بھی کوئی نہ کوئی پہلو راحت کا ضرور نکل آتا ہے۔ جسے قتل کر دیا جاتا ہے اسے بھی بہت سی زحمتوں سے نجات مل جاتی ہے، اور جسے پھانسی پر لٹکا دیا جاتا ہے اسے بھی شدت کرب و الم کے باوجود کوئی نہ کوئی راحت ضرور نصیب ہو جاتی ہے۔ اس طرح دنیا میں خالص لذت یا خالص مشقت کا کوئی امکان نہیں ہے، اور اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ کسی شخص کو بہترین انعام دیا جائے تو اس انعام میں مشقت کا پہلو شامل رہتا ہے، اور کسی شخص کو بدترین سزا دی جائے تو اس سزا میں راحت کا پہلو شامل ہو جاتا ہے۔ اس بنا پر اس دنیا میں نہ واقعی انعام کا کوئی تصور ہو سکتا ہے اور نہ ہی واقعی سزا کا۔ اس مسئلے کا حل صرف عقیدہ آخرت میں ہے کہ جہاں جزا اور سزا کے لیے دو مرکز قائم کیے گئے ہیں، ایک کا نام ہے جنت، دوسرے کا نام ہے جہنم۔ جنت اس مرکز نعمات کا نام کہ جہاں کسی طرح کی زحمت، مشقت، تکلیف اور رنج و الم نہیں۔ حد یہ ہے کہ خواہشات کی تکمیل کا بھی مکمل سامان موجود ہے کہ انسان کو یہ ذہنی تکلیف بھی نہ ہونے پائے کہ فلاں شے کی آرزو پیدا ہوئی اور وہ شے حاصل نہ ہونے۔ جنت میں اس چیز کا امکان ہے کہ انسان پاکیزگی نفس کی بنا پر اپنے حق اور استحقاق سے زیادہ کی آرزو نہ کرے، لیکن اس کا امکان نہیں ہے کہ آرزو کرے اور آرزو پوری نہ ہو۔ یہی حال جہنم کا بھی ہے کہ جہنم ایسے کرب و الم، درد و رنج، زحمت و مشقت کا مرکز ہے کہ جہاں کسی بھی طرح کے راحت و آرام کا کوئی تصور نہیں، جہاں کی سزا واقعاً سزا کہے جانے کے قابل ہے، جہاں کا سزا پانے والا کسی طرح کی راحت کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، علاوہ اس کے کہ اس کے اعمال میں کوئی نیک عمل بھی شامل ہو جس کی جزا فکر راحت کی شکل میں دے دی جائے اور وہ راحت کا تصور کر سکے۔ لیکن جتنی دیر بھی تکلیف میں مبتلا رہے گا، اس تکلیف میں کسی رحمت کا کوئی پہلو نہیں ہوگا۔ رب کریم جملہ اہل ایمان کو اس منزل عذاب سے محفوظ رکھے اور اس منزل راحت و سکون کی توفیق عنایت فرمائے۔ اب ہم فروع دین میں عبادات اور اس کے بعد معاملات کا تذکرہ کریں گے۔ سب سے پہلی عبادت ہے نماز۔ اسلامی عبادات میں بہترین عبادت کا نام ہے نماز۔ نماز اسلام کی انفرادیت، اجتماعیت، سیاست اور اخلاقیت کا بہترین نمونہ ہے۔ اس میں بعض علماء کے ارشاد کے مطابق 114 خصوصیات پائے جاتے ہیں جنہوں نے اس عبادت کو تمام عبادات سے ممتاز اور ممیز بنایا، اور حقیر کی تلاش کے اعتبار سے اس سے زیادہ خصوصیات بھی ہیں کہ جن کی طرف گفتگو کے دوران اشارہ کیا جائے گا۔ پہلا ہے سیرت انبیاء۔ نماز کا پہلا امتیاز یہ ہے کہ اس کا تذکرہ سابق امتوں اور انبیاء کرام علیہم السلام کے حالات کے ذیل میں بھی ملتا ہے، اور یہ صرف شریعت اسلام کا انفرادی حکم نہیں، اس کی پابندی تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی سیرت کی مطابقت ہے۔ اس سے اختلاف تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی سیرت سے اختلاف ہے۔ جناب ابراہیم علیہم السلام نے نماز کے بارے میں دعا کی تھی کہ خدایا مجھے اور میری ذریت کو نماز گزار قرار دے، اور یہ عظمت نماز کا عظیم ترین شاہکار ہے۔ اس مقام پر اس نقطے کی طرف بھی توجہ دینا ہوگی کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذریت کے بارے میں 3 طرح کی دعائیں کی۔ پہلا کہ میری ذریت میں ایک امت مسلمہ پیدا کر، دوسرا کہ میری ذریت میں امامت قرار دے، اور تیسرا کہ میری ذریت کو نماز گزار قرار دے، جو اس بات کی علامت ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی نگاہ میں جس قدر اہمیت اصل اسلام کی ہے، اسی قدر اہمیت مسئلہ امامت کی بھی ہے، اور اسی قدر اہمیت احکام نماز میں مسئلہ نماز کی ہے۔ امامت سے انحراف کرنے والا واقعی مسلمان نہیں کہا جا سکتا۔ نماز سے کنارہ کشی کرنے والا حقیقی معتقد امامت نہیں قرار دیا جا سکتا۔ جناب شعیب علیہ السلام نے قوم کو تبلیغ کی تو قوم نے کہا کہ کیا آپ کی نماز ہمارے خداؤں کی پرستش سے روک رہی ہے؟ اس جواب کا لہجہ اگرچہ کہ استہزاء اور تمسخر کا ہے، لیکن اس سے 2 حقیقتوں کا بہرحال اندازہ ہو جاتا ہے۔ پہلا کہ قوم کی نگاہ میں جناب شعیب علیہ السلام کے سارے احکام ایک طرف تھے اور تنہا نماز ایک طرف تھی کہ قوم نے طنز و مذاق کے لیے اس کا انتخاب کیا، اور دوسرا کہ قوم کو یہ احساس تھا کہ بت پرستی سے روکنے والی کوئی اور شے نماز کے علاوہ نہیں ہو سکتی۔ انسان اس طرح پروردگار کی بارگاہ میں صبح شام سردہ ریز رہے گا
تو بتوں کے سامنے کس طرح سر جھکائے گا؟ اسے کم سے کم یہ احساس تو رہتا ہے کہ سر جھکانے کے قابل ہستی ہے، انسان کا سر نیاز کس کے سامنے خم ہو سکتا ہے؟ اسی طرح جناب موسیٰ علیہ السلام کو مالک کائنات نے جو ہدایت دی، ان میں ایک اہم مسئلہ یہ تھا کہ میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ گویا یہ اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ نماز کا مقصد یاد خدا ہے۔ یاد خدا کا کوئی ذریعہ نماز سے بہتر نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے پانی میں ڈوبتے ہوئے، دلدل میں دھنستے ہوئے بھی انسان پر نماز واجب رکھی۔ انسانیت کا کوئی عمل اس سے بالا تر نہیں۔ انسان کسی بھی حال میں دنیا سے جائے ذکر خدا سے محروم نہ رہنے پائے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے روز اول گہوارے میں کلام کیا تو فرمایا کہ میں بندہ خدا ہوں، مجھے کتاب دی ہے، نبی بنایا ہے اور نماز کی وصیت کی ہے۔ اس مقام پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا تذکرہ بھی پایا جاتا ہے کہ دین خدا صرف انفرادی اعمال پر زور نہیں دیتا، بلکہ اسے اجتماعی اعمال سے بھی برابر کی دلچسپی ہے، اور شاید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نصیحتوں میں روز اول اس امر کا تذکرہ اس لیے آ گیا تھا کہ تنہا نماز کا تذکرہ اجتماع سے کنارہ کشی رہبانیت کی دلیل نہ بن جائے۔ اس طرح خبیث النفس افراد ایک نیا فتنہ کھڑا کر دیتے۔ حضرت لقمان علیہ السلام اگرچہ کہ ایک حکیم تھے، ان کا شمار انبیاء اور مرسلین میں نہیں ہوتا تھا، لیکن پروردگار نے ان کی نصیحتوں کو جزء قرآن بنایا، جو اس بات کی علامت ہے کہ ان کی نصیحتوں میں الہام خداوندی کا دخل تھا، اور یہ ایک طرح کی خدائی تعلیمات تھیں کہ جو زبان نبوت کے بجائے زبان حکمت سے بیان ہوئیں۔ نبوت و حکمت میں کچھ زیادہ فاصلہ بھی نہیں ہے۔ نبی خود بھی معلم حکمت ہی ہوتا ہے، اور تعلیم حکمت اس کی اولین فرائض میں شامل ہوتی ہے۔ جناب لقمان نے اپنے فرزند کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ فرزند، نماز قائم کرو، نیکیوں کا حکم دو، برائیوں سے روکو اور مصیبتوں پر صبر کرو کہ یہی مستحکم امور کی پہچان ہے۔ مفسرین کا بیان ہے کہ قرآن مجید میں چند الفاظ میں پورا نظام زندگی بیان کرنے کے لیے اس سے بہتر کوئی انداز نہیں کہ جہاں عبادت، سیاست، انداز، اجتماع، راحت، مصیبت، تمام حالات کا احاطہ کر لیا گیا ہے اور ایک مکمل نظام حیات پیش کر دیا گیا ہے۔ لیکن یہ بات قابل توجہ ہے کہ جناب لقمان نے زکوٰۃ کا ذکر نہیں کیا۔ شاید اس کا راز یہ ہے کہ اس طرح نماز بھی حالاتی عمل میں شامل ہو جاتی۔ زکوٰۃ کا عمل بہرحال مالیات پر موقوف ہے، اور جس کے پاس مال نہیں اسے زکوٰۃ کا مطالبہ نہیں کیا جا سکتا، اور نہ وہ خود زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے۔ نماز ان تمام مشکلات سے بالاتر ہے اور اسے بہرحال ادا ہونا ہے۔ اس میں حالات کی کوئی تفریق اور کیفیات کا کوئی امتیاز نہیں ہے۔ اسی طرح جناب زکریا علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا ہے کہ ملائکہ نے انہیں اولاد کی بشارت اس وقت دی کہ جب وہ محراب میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے، اور یہ امر اس طرف اشارہ ہے کہ بے اولاد انسان اولاد کا طلبگار ہے، تو اس کا ذریعہ دوا اور انجیکشن نہیں، بلکہ اس کا ذریعہ بھی بارگاہ معبود میں حاضری اور التماس ہے۔ اس نے مسئلہ تخلیق کو صرف اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، کسی کے حوالے نہیں کیا۔ طبیب دست شفا کا حامل ہو سکتا ہے، دست عطا کا نہیں۔ اولیاء اللہ وسیلہ بن سکتے ہیں، خالق کائنات نہیں۔ ان کی ظاہری تخلیق میں بھی اذن خدا ضروری ہے، اس کے بغیر مادیات کی تشکیل اور ترکیب بھی صحیح نہیں۔ نفخ روح کا مسئلہ تو اس سے کہیں زیادہ اہم اور سنگین ہے۔ اسی طرح نبی خدا میں جناب اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ سورہ مریم میں اس انداز سے آیا ہے کہ وہ صادق الوعد رسول اور نبی تھے، اپنے اہل کو نماز کا حکم دیتے تھے اور پروردگار کی بارگاہ میں پسندیدہ شخصیت کے مالک تھے۔ اس سے یہ امر بھی واضح ہو جاتا ہے کہ یہ جناب اسماعیل کا انفرادی عمل نہیں تھا، بلکہ آپ اس کام کے لیے اپنے اہل کو بھی برابر کا حکم دیا کرتے تھے، اس مرحلے پر کسی کی غفلت کو برداشت نہیں کرتے۔ اور یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ پسندیدگی میں ان کی نماز اور اس کی تبلیغ کا بہت بڑا دخل تھا کہ پروردگار کی بارگاہ میں پسندیدگی کا معیار یہی ہے کہ انسان بندگی پروردگار کرے اور دوسرے افراد کو بھی بندگی کا حکم دے۔ پروردگار نے اولاد آدم علیہ السلام، راکبین کشتی نوح علیہ السلام، ذریت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام، انبیاء و مرسلین اور مخلصین کا تذکرہ کرنے کے بعد یہ فرمایا کہ ان کے بعد ایسی اولاد پیدا ہوئی کہ جس نے نماز کو ضائع کر دیا اور خواہشات کا اتباع کر لیا۔
یہ اندازہ ہوتا ہے کہ نماز کا رواج کشتی نوح کے سواروں کے درمیان بھی تھا۔ انسان اس وقت تک نماز سے غافل نہیں ہوتا کہ جب تک خواہشات کے اتباع میں نہ لگ جائے۔ اتباع خواہشات سے روکنے والا نماز کے علاوہ کوئی عمل نہیں ہے۔ واضح ہے کہ اس مقام پر اس اولاد کو خلف کہا گیا ہے کہ جو نالائقی کی علامت ہے، ورنہ لائق اولاد کو خلف سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ایک مقام پر اولاد ابراہیم علیہ السلام میں مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ کرنے کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے انہیں قوم کا امام اور قائد قرار دیا کہ ہمارے حکم سے ہدایت کریں، اور ہم نے انہیں نماز قائم کرنے کی ہدایت دے دی۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ نماز کا حکم جملہ انبیاء و مرسلین علیہ السلام کے لیے تھا، اور پروردگار نے اپنی کسی نمائندے کو اس عمل خیر سے الگ نہیں رکھا اور اس عمل کی اس قدر جامع بنا دیا کہ گویا یہ کردار صالحین کی ایک بہترین نشانی ہے۔ جہاں واقعی نماز ہے وہاں واقعی بندگی اور صلاح و تقوی بھی ہے، جہاں نماز نہیں وہاں اتباع خواہشات کے علاوہ کچھ نہیں۔ انبیاء و مرسلین علیہ السلام کے تذکرے کی طفیل میں یہ تذکرہ بھی مناسب ہے کہ پروردگار نے سورہ نور میں اپنی تسبیح کرنے والوں میں زمین و آسمان کی تمام مخلوقات کے ساتھ فضا میں پرواز کرنے والے پرندوں کو بھی شمار کیا اور فرمایا کہ وہ ان کی تسبیح اور صلوات سے باخبر ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس مقام پر تسبیح کے ساتھ صلوات کا ذکر کیوں کیا؟ ظاہر ہے کہ یہ اسلامی نماز نہیں، نہ پرندے نماز جماعت قائم کرنے والے مخلوقات ہیں۔ اس کا ایک راز یہ ہو سکتا ہے کہ پروردگار عالم انسانیت کو اس نقطے کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے کہ ہماری یاد اور ہماری نعمتوں کے شکریہ کے دو ہی راستے ہیں، ایک قول اور ایک عمل۔ قول کے ذریعے یاد خدا اور شکر نعمت کا نام ہے تسبیح، عمل کے ذریعے ذکر خدا اور شکر نعمت کا نام ہے صلوات۔ صلوات صرف وہ عمل نہیں کہ جسے انسان انجام دیتا ہے، بلکہ یہ ادائے شکر کا ایک انداز ہے کہ جسے فضا میں اڑتے ہوئے پرندے بھی اختیار کرتے ہیں، کہ جسے بھی خدا یاد رہتا ہے وہ نعمت خدا کا مفت خور یا حرام خور نہیں ہے، وہ ذکر خدا سے غافل نہیں ہوتا۔ صلوات ایک یادگاری عمل ہے کہ جس کے ذریعے اپنے مالک کو برابر یاد رکھا جا سکتا ہے، اور اس کا یاد رکھنا ضروری ہے کہ وہ حی و قیوم ہے، اس کے علاوہ پس مرگ کام آنے والا کوئی نہیں۔ دوسرا ہے دعوت مسلسل۔ اسلام میں کسی بھی عمل کے بارے میں اس شدت اور کثرت سے دعوت نہیں دی گئی کہ جس شدت اور کثرت سے نماز کی دعوت ہے۔ روز و شب میں کم از کم 70 مرتبہ مرد مسلمان کو نماز کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے۔ 5 نمازوں کے ساتھ اذان و اقامت، اور ہر اذان میں 2 مرتبہ حی علی الصلاۃ، 2 مرتبہ حی علی الفلاح، 2 مرتبہ حی علی خیر العمل، اور ہر اقامت میں ان تینوں کلمات کے علاوہ 2 مرتبہ قد قامت الصلاۃ کے جو مجموعی طور پر مختلف لہجوں میں 14 مرتبہ امت اسلامیہ کو نماز کی دعوت ہے۔ اور پھر یہ عمل 5 وقت دہرایا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ نماز ادا کرنے کے علاوہ ہر مسلمان سے مطالبہ ہے کہ وہ نماز سے پہلے روزانہ 70 مرتبہ دوسرے مسلمانوں کو نماز کی دعوت دے۔ اس مرحلے پر خود غرضی کا شکار نہ ہو کہ خود تو نماز پڑھ کر قرب الہی کا شرف حاصل کر لے اور دوسرے مسلمانوں کے بارے میں فکر بھی نہ کرے۔ اذان و اقامت کا قانون مردوں کے لیے ہی نہیں بلکہ عورتوں کے لیے بھی ہے۔ گویا اسلام نے ہر مرد ہر عورت سے مطالبہ کیا کہ روزانہ ہر مرد ہر عورت 70 مرتبہ نماز کی دعوت دے۔ اس دعوت سے غفلت نہ برتے تاکہ ہر انسان پر حجت تمام ہو جائے اور اسے یہ احساس پیدا ہو کہ میرا پروردگار مجھے روزانہ 70 مرتبہ اپنی بارگاہ میں حاضری کی دعوت دیتا ہے، اور میری غفلت کا یہ عالم ہے کہ میری نیند ہی تمام نہیں ہوتی یا میرا کاروبار ہی ختم نہیں ہوتا۔ حقیقت امر یہ ہے کہ اتمام حجت کا اس سے بہتر اسلوب نہیں ہو سکتا کہ جہاں اتمام حجت بھی ہے اور ہر مسلمان کے خلاف سینکڑوں مسلمانوں کو گواہ بھی بنا دیا گیا ہے کہ ہم نے مختلف اوقات میں اس بے نمازی کو دعوت نماز دی۔ اس نے دعوت الہی کو مسترد کر دیا ہے کہ جس کے بعد حکمت پروردگار کو حق ہے کہ وہ اسے سخت ترین سزا دے کہ ایک مرتبہ بلانے پر نہ آنے والا غلام مستحق سزا قرار دیا جاتا ہے۔
تو جس بندے کو دن اور رات میں 70 مرتبہ آواز دی جائے اور وہ توجہ نہ کرے، اس سے زیادہ سزا کا حقدار اور کون ہو سکتا ہے؟ اس مقام پر شیطان یہ وسوسہ نہ پیدا کر دے کہ اذان بندہ مسلمان کی آواز ہے، خدا کی آواز نہیں، لہٰذا اسے خدائی پکار کا نام نہیں دیا جا سکتا، اس لیے کہ اس طرح تو سارا مذہب ہی ختم ہو جائے گا۔ ہر قانون کے بارے میں یہ کہنے کا جواز پیدا ہو جائے گا کہ یہ ہم سے براہ راست پروردگار نے نہیں کہا ہے، یہ ایک بندے کی دعوت ہے جس کا انکار یا اس سے انحراف بندے سے انحراف ہے، پروردگار سے نہیں۔ اس لیے کہ اذان و اقامت احکام الہیہ ہیں اور احکام الہیہ کی نسبت پروردگار ہی کی طرف ہوتی ہے، یعنی بندوں کی بات نہیں کہا جا سکتا چاہے کسی کی زبان سے کیوں نہ ادا ہو۔ اگر درخت سے آنے والی آواز جناب موسیٰ علیہ السلام کے لیے خدائی آواز کا مرتبہ رکھتی ہے، اسی طرح جناب موسیٰ کلیم اللہ ہو سکتے ہیں، تو پھر گلدستہ اذان سے بلند ہونے والی آواز بھی خدائی ہے۔ اور شاید اسی احساس کو بیدار کرنے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام حسین و جمیل خوش آواز عربوں کو چھوڑ کے حبشہ کے ایک غلام کو مؤذن بنایا۔ الہی آواز کو پہنچانے اور بلند کرنے کا کام حضرت بلال کو دیا، کسی اور کو نہیں۔ پروردگار نے اگر آج حکم اذان کو عام کر دیا ہے تو یہ بھی مسلمان کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ اسے بلال کا ہم صفت ہونا چاہیے، اپنے کردار میں ایسا کمال پیدا کرنا چاہیے۔ تیسرا ہے جزء تقریبات۔ نماز کا ایک امتیاز یہ بھی ہے کہ اسلام نے اپنے جملہ تقریبات میں نماز کا خیال رکھا ہے، نماز و شب کی تقریبات ہوں یا سال اور ماہ کی تقریبات ہوں، مسرت کے مواقع ہوں یا پھر غم کے۔ اسلام نے کسی بھی موقع پر نماز کو نظر انداز نہیں کیا۔ غدیر کا انتہائی پرمسرت موقع ہے تو وہاں بھی نماز، عاشور کا قیامت خیز موقع ہے تو وہاں بھی نماز۔ اسلام کی کسی بھی تقریب میں کچھ اعمال مقرر کیے گئے ہیں تو ان اعمال میں کوئی نہ کوئی نماز ضرور ہے۔ حد یہ ہے کہ انسان کے مر جانے کے بعد نماز میت واجب ہے تو دفن ہو جانے کے بعد نماز وحشت مستحب ہے۔ اسلامی تقریبات میں روزہ، زکوٰۃ، تلاوت اور خیرات کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے لیکن نماز کو نہیں، بلکہ بعض اوقات میں تو روزہ حرام بھی ہے لیکن نماز وہاں بھی واجب یا مستحب ہے، جیسے عیدین کے موقع پر کہ اس موقع پہ روزہ رکھنا حرام ہے لیکن نماز عید بہرحال موجود ہے، چاہے دور حضور امام میں بطور واجب ہو یا دور غیبت امام میں بطور مستحب۔ اسلام کی نگاہ میں کوئی بھی تقریب اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی کہ جب تک انسان بارگاہ الہی میں سر بسجود نہ ہو جائے اور اس کی بے حساب نعمتوں کا بقدر امکان شکریہ ادا نہ کر لے۔ چوتھا ہے کثرت اقسام۔ نماز کا ایک اور امتیاز یہ بھی ہے کہ اسلامی قوانین میں جتنی قسمیں نماز کی پائی جاتی ہیں اتنی قسمیں کسی اور عبادت کی نہیں۔ روزے کی بھی اقسام محدود ہیں، حج کی اقسام اس سے بھی کمتر ہے، زکوٰۃ مال اور فطرے کے علاوہ کچھ نہیں، جہاد 4 اقسام سے زیادہ نہیں، لیکن نماز کے اقسام ناقابل شمار ہیں۔ اس کا ایک سلسلہ شب و روز کے اعتبار سے ہے کہ جہاں رات کے وقت کی نمازیں ہیں اور دن کی وقت کی نمازیں، ایک تقسیم واجب اور مستحب کے اعتبار سے ہے، ایک تقسیم واجبات میں حیات اور موت کے اعتبار سے ہے کہ زندہ کی نماز اور ہے اور مردہ کی نماز اور، ایک تقسیم ذاتی اور غیری کے اعتبار سے ہے کہ اپنی نماز اور ہے، والدین کی نماز اور، ایک اور تقسیم ہے ادا اور قضا کے اعتبار سے، وقت کے اندر کی نماز اور ہے اور وقت گزر جانے کے بعد کی نماز اور، ایک تقسیم فرض اور اختیار کے اعتبار سے ہے، یہ نماز شریعت نے فرض کی ہے یا انسان نے نظر کے ذریعے اپنے اوپر فرض کی ہے، ایک تقسیم شخصیت کے اعتبار سے ہے کہ ائمہ طاہرین علیہم السلام کی نمازیں ہیں اور دوسری طرف جعفر طیار علیہ السلام کی نماز، ایک تقسیم ثواب کے اعتبار سے ہے کہ اپنے ثواب کے لیے نماز پڑھی گئی ہے یا پھر کسی اور کے ایصال ثواب کے لیے، ایک تقسیم نعمتوں کے اعتبار سے ہے کہ یہ نماز تحصیل نعمت کے لیے ہے، نماز حاجت ہے یا پھر حصول نعمت کے بعد نماز شکر ہے، ایک تقسیم دونوں کے اعتبار سے ہے کہ یہ جمعے کی نماز ہے یا عیدین کی یا غدیر کی نماز۔ اسلام میں کوئی بھی عبادت اس قدر مختلف اقسام کی حامل نہیں کہ جس قدر مختلف انواع و اقسام کی نماز میں ہے۔
5واں ہے مقصد ہجرت۔ دنیا کا ہر انسان اپنے وطن سے محبت رکھتا ہے۔ جب تک کوئی بنیادی سبب نہیں ترک وطن پر وہ آمادہ نہیں ہوتا۔ وطن کی محبت جزء ایمان بھی ہے اور مقتضائے فطرت بھی، لیکن کبھی کبھی ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ انسان کو وطن بھی ترک کرنا ہوتا ہے اور اس کو ادھر جا کے زندگی گزارنا ضروری ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ اسی وقت ہوتا ہے کہ جب فطری خواہش سے بالا تر کوئی مقصد سامنے آ جائے اور وہ انسان کو ترک وطن پر آمادہ کر دیتا ہے۔ اسلام نے اس مقصد کو بھی نماز سے وابستہ کر دیا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ جناب ہاجرہ اور اپنے کمسن شیرخوار فرزند اسماعیل علیہ السلام کو وطن سے دور ایک وادی غیر ذی زرع میں تنہا چھوڑا۔ اس کا مقصد بھی یہ قرار دیا کہ اس علاقے میں نماز قائم کی جائے۔ گویا کہ خلیل کی نگاہ میں نماز اس قدر عظیم عمل ہے کہ اس کے قیام کے لیے وطن کو بھی خیرباد کہا جا سکتا ہے اور کمسنی کے عالم میں ایک بے آب و گیا علاقے میں زندگی بھی گزاری جا سکتی ہے۔ نماز کا چھٹا جو امتیاز ہے وہ ہے مقصد حکومت۔ اسلام جس طرح ترک وطن اور ہجرت کا مقصد نماز کو قرار دیتا ہے، اسی طرح حکومت اور اقتدار کا سب سے پہلا اور بنیادی مقصد نماز ہی کو قرار دیتا ہے۔ انشاءاللہ اس حوالے سے ہم آگے جتنی بھی مقاصد ہیں اور اس مقصد حکومت کو بھی ملا کر اگلی جو آنے والی آڈیو ہے اس میں ان تمام چیزوں کو خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ اس کتاب کے مصنف کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ہمیں اس کتاب سے عمل کی توفیق نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔